ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, आपको मालूम है कि इन दिनों हम इस प्रोग्राम में रूमियों के नाम पौलुस रसूल के लिखे गए ख़त का तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि हम रूमियों के ख़त का पहला हिस्सा ख़त्म करके दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि पहला हिस्सा थियोलॉजी का था, इलाहियात का था, और अब ये जो दूसरा हिस्सा है ये अमली है, ये हिस्सा इतलाक का है। ख़त के पहले हिस्से में पौलुस रसूल ने जा बजा हमें पुराने अहदनामा के हवाले दिए, और हमने देखा कि किस तरह वो अपनी इलाहियात की बुनियाद पुराने अहदनामा की तालीम पर रखते हैं। लेकिन चूंकि अब हम एक नए हिस्से में, अमली हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फरमुदात की गूंज जगह जगह सुनाई देगी। आप देखेंगे कि पौलुस रसूल उन्हीं बातों की तशरीह कर रहे हैं जो अनाजील में पाई जाती हैं। और अब जब बात निकल ही चुकी है तो आपको ये भी बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस में या नए अहदनामा में खतूत की क्या अहमियत है। खतूत अनाजील की तशरीह, तफसीर और इत्लाक करते हैं। जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में, यानी उन 3.5 सालों में सिखाया, खतूत के लिखने वाले उन्हीं बातों की तशरीह करते हैं, तफसीर करते हैं, और हमें ये बताते हैं कि उनका इत्लाक हमारी ज़िंदगियों पर कैसे होता है। पिछली दफ़ा हमने 12वें बाब की 2 आयात पर सैर हासिल तबसरा किया था, और वो 2 आयात इतनी अहम हैं कि आज भी मैं चाहूँगा कि उनको हम दोबारा से पढ़ लें। रूमियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 12वां बाब, और हम उसकी पहली 8 आयात फिर से पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से आज़ा होते हैं और तमाम आज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के आज़ा। और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मौल्लिम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासे हो तो नसीहत में, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इस हवाले की पहली 2 आयात पर हम पिछले प्रोग्राम में तबसरा कर चुके हैं। यहां पर पौलुस रसूल अब भाइयों से मुखातिब हैं। वो कहते हैं, पस आए भाइयों, और भाइयों से मुराद खुदावंद के बदन में शामिल तमाम लोग हैं, खुदावंद की कलीसिया में शामिल तमाम लोग हैं। अब पौलुस रसूल सिर्फ और सिर्फ ईमानदारों से बात कर रहे हैं। वो हमें खुदा की रहमतें याद दिलाते हैं,
وہ ہمیں خدا کا ترس، اس کا رحم یاد دلا کر ہم سے درخواست کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ رحم، یہ فضل، یہ خدا کا ترس اور اس کی یہ رحمت ہمیں پہلے 11 ابواب میں ملتی ہے۔ اناجیل مقدس میں ہم نے بہت سی جگہوں پر پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح کو ترس آیا، بھیڑ پر ترس آیا، چند لوگوں پر ترس آیا، اور جب بھی خداوند یسوع مسیح کو ترس آیا، خداوند یسوع مسیح نے ان کی زندگیاں بدل ڈالیں۔ خدا کو جب ہم گناہگاروں پر ترس آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا اور ہماری زندگیوں کو یکسر بدل دیا۔ اسی طرح سے پولس رسول اب ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم بھی ویسا ہی ترس رکھیں کہ ہم لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے قابل ہو سکیں۔ وہ کہتے ہیں، پس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اس آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تضاد ہے۔ ایک طرف وہ قربانی کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس قربانی کے زندہ ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی جانور کو قربان کیا جائے اور وہ اس کے بعد زندہ بھی رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پولس رسول ہم سے ہمارے بدنوں کی قربانی نہیں مانگ رہے۔ پولس رسول ہماری انا کی، ہماری تکبر کی، ہماری میں کی قربانی مانگتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی انا کو، اپنی خودی کو، اپنی میں کو قربان کر دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی، ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی، ہماری عقل نئی ہو جائے گی۔ اور پولس رسول کہتے ہیں کہ جب اندر سے تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر ظاہر بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ جب اندر سے تبدیلی آئے گی تو پھر ہمارے اعمال بھی بدل جائیں گے، اور پھر خدا کے ساتھ جب ہمارا رشتہ سرنڈر کا ہو جائے گا، جب ہم خدا کے سامنے مکمل طور پر ہتھیار ڈال لیں گے تو خدا ہم پر اپنی مرضی کو ظاہر کرے گا۔ وہ ہمیں بتائے گا کہ میری اور آپ کی زندگیوں میں اس کی رضا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے۔ اب یہاں تک تو ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھ لیا تھا، لیکن چونکہ یہ 2 آیات اتنی اہم ہیں کہ میں نے چاہا تھوڑا سا ان کا اعادہ کر لیا جائے۔ آئیے ہم تیسری آیت پر چلتے ہیں۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پولس رسول ہونے کے لیے بلائے گئے تھے اور ان کو رسالت کی توفیق عطا کی گئی تھی، تو اپنے اس رسولی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، وہ اپنا اختیار نہیں جتا رہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو خداوند کے سامنے اپنی مرضی کو، اپنی انا کو، اپنی خودی کو قربان کر چکی ہے۔ وہ ہم پر رسول ہونے کا بوجھ نہیں ڈال رہے، بلکہ وہ ہم سے التماس کر رہے ہیں، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے، تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ پہلی 2 آیات کی تشریح یہاں پر ہو گئی۔ ہم نے اپنی خودی کو قربان کر دینا ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ میرے پیچھے چلنے کی چند شرائط ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی شرط یہ ہے، اولین شرط یہ ہے کہ اپنی خودی سے انکار کیا جائے۔ تو جب ہم اپنی خودی کو خدا کے حضور سرنڈر کر دیں گے تو پھر ہماری طبیعت میں، ہمارے مزاج میں
وہی حلیمی آ جائے گی جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ذات میں نظر آتی تھی۔ اور جب وہ حلیمی آ جائے گی تو پھر ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھیں گے۔ پولس رسول درخواست کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھو جیسے تم ہو۔ وہ کہتے ہیں میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے، اور یاد رہے کہ وہ کلیسیا سے مخاطب ہیں، وہ ایمانداروں سے مخاطب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ No airs about ourselves۔ جب ہم قربان ہو چکے تو پھر ہمیں کسی قسم کا تکبر، کسی قسم کا غرور رکھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ اب یہاں پر ایمان کی بات آ گئی، وہ ایمان جو ہمیں نجات دلاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو خدا نے اس سے بڑھ کر ایمان دیا ہوتا ہے۔ وہ مشکل حالات میں اپنے ایمان کا دامن نہیں چھوڑتے، وہ مشکل حالات میں دوسروں کی پیشوائی کرتے ہیں۔ خدا نے اپنی مرضی سے، اپنی حکمت سے لوگوں کو ایمان تقسیم کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا ایمان آپ سے کم ہو، لیکن یہ خدا کی دین ہے، یہ میری اپنی کسی قسم کی کوئی بھی خوبی نہیں کہ میرا ایمان زیادہ ہو یا میرا ایمان کم ہو، یہ خدا نے تقسیم کیا ہے۔ تو جتنا ایمان ہمیں ملا ہے اس نے ہمیں نجات دلا دی۔ ہاں، اگر کسی کو خدا نے ہم سے زیادہ ایمان عطا کیا ہے تو اس کے لیے شکر گزاری کریں۔ تو آپ مطلب سمجھ گئے ہوں گے پہلی 2 آیات کا۔ پولس رسول ہمیں جس مقام پر لانا چاہتے تھے وہ لے کر آ گئے ہیں۔ 4 آیت میں فرماتے ہیں کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء۔ پولس رسول یہاں پر ایک مثال دے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کلیسیا ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے اس جسمانی بدن میں بہت سارے اعضاء ہوتے ہیں اور ہر عضو کا کام ایک جیسا نہیں ہے۔ دماغ سوچتا ہے، دماغ بدن کو قابو میں رکھتا ہے، دل دھڑکتا ہے تو سارے بدن میں خون پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاتھ ہم سے کاراگری کرواتے ہیں، ہمارے پاؤں چلنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو جسم میں بھی ہر عضو کا کام ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہم کسی ایک عضو کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ سب مل کر ایک ہی بدن کی تخلیق کرتے ہیں۔ اسی طرح پولس رسول کہتے ہیں کہ کلیسیا جو کہ مسیح کا بدن ہے، اس میں بھی ہر ایک کو مختلف قسم کی توفیق عطا کی گئی ہے۔ اور پولس رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب مل کر، پوری کلیسیا مل کر خداوند یسوع مسیح کے بدن کی تشکیل کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے جو خدمت ملی ہو وہ دوسروں کی خدمت سے کم گلیمرس ہو، دوسروں کو شاید مجھ سے زیادہ اچھی نعمت مل چکی ہو، لیکن اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری توفیق کم تھی، خدا نے مجھے کم تر نعمت دی ہے۔ خدا نے اپنی حکمت سے، اپنی عقل سے ہم سب کو طرح طرح کی خدمتیں، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن جب یہ ساری خدمتیں آپس میں مل جاتی ہیں، جب یہ ساری نعمتیں آپس میں مل جاتی ہیں تو تبھی خداوند کی کلیسیا مؤثر ہو سکتی ہے، تبھی وہ انجیل کا پیغام دنیا تک پہنچ سکتا ہے، اور یوں خدا کا نام ہماری زندگیوں سے، ہماری کلیسیا سے جلال پا سکتا ہے۔ خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے مجھے اپنا جلال قربان کرنا پڑے گا۔
खुदा को अकबर कहने के लिए मुझे अपने तकब्बुर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारी माकूल इबादत यही है कि हमारी जिंदगियों से खुदा और उसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह जलाल पाएं। अगर मैं अपने आप को जलाल देने की फिक्र में रहूंगा, अगर मैं अपनी तारीफ करवाना चाहूंगा, तो फिर माजरत के साथ मैं खुदा को जलाल नहीं दे सकता। उसके लिए हमें अपनी जिंदगियों को कुर्बान करना पड़ेगा। पौलुस रसूल ने कहा, ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। तो जब हमने अपनी अना का गला घोंट दिया, तो फिर खुदा ने जो भी खिदमत मुझे दी हो, जो भी नेमत मुझे दी हो, मेरा काम यह है कि मैं दयानतदारी के साथ उसको पूरा करूं। पौलुस रसूल कहते हैं 6 आयत में, और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। अब यहां पर पौलुस रसूल नेमतों की बात कर रहे हैं, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। वो नेमतें जो हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद और पाकरू के हमारे अंदर बसेरा करने के बाद मिलती हैं। अब नेमतें, खिदमतें, तासीरें, इन चीज़ों के बारे में पौलुस रसूल इफसियों के ख़त में और फिर करंथस की कलीसिया के नाम अपने पहले ख़त में बहुत तफसील से बात करते हैं। खुदावंद ने ज़िंदगी दी तो किसी वक्त उन खतूत की तफसीर भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन यहाँ जो पौलुस रसूल हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसी तक अपने आप को महदूद रखेंगे। हमें नेमतें मिलती हैं और करंथियों के नाम अपने पहले ख़त में पौलुस रसूल तफसील से उन नेमतों को हमारे सामने गिनवा देते हैं। लेकिन जहां भी पौलुस रसूल उन नेमतों का जिक्र करते हैं, वो नबूवत को हमेशा ऊपर रखते हैं। अब आइए ये समझने की कोशिश करें कि जब पौलुस रसूल नेमत की बात करते हैं तो उनके ज़हन में क्या होता है, ख़ास तौर पर जब वो नबूवत की नेमत की बात करते हैं। एक ख़त में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये तवक्को रखो कि खुदा तुम्हें नबूवत की खिदमत अता करे। तो पौलुस रसूल के नज़दीक नबूवत सबसे बड़ी नेमत है या सबसे बड़ी खिदमत है जो किसी एक को मिल सकती है। अब यहाँ पर हम उस नबूवत की बात नहीं कर रहे जो नबूवत हमें पुराने अहदनामा में नज़र आती है। पुराने अहदनामा में हमें बहुत सारे नबी नज़र आते हैं, उनमें से कुछ नबियों की नबूवत के बारे में भी हमें इल्म है, लेकिन हमारे जहनों में एक मिसकंसेप्शन है कि नबूवत का ताल्लुक हमेशा मुस्तकबिल से होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पुराने अहद के नबियों के सहाइफ पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि मुस्तकबिल के बारे में नबूवत तो उनकी खिदमत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था, और वो भी जब खुदा ने उनको वो नबूवत का कलाम अता किया जिसमें खुदा ने मुस्तकबिल के बारे में भेद वाज़े किए, उनकी ज़्यादातर खिदमत, और मेरी मुराद पुराने अहदनामा के नबियों से है, उनकी ज़्यादातर खिदमत हाल से मुताल्लिक होती थी। वो अपने अहद के लोगों के गुनाहों को, उनकी बुराइयों को सतह पर लाते थे ताकि लोग उनसे रुशनास हो सकें और फिर वो उनको तौबा की तरफ लेकर जाते थे। आप किसी भी नबी का सहीफा उठाकर पढ़ लें, आपको यही नजर आएगा। एक नबी अपने जमाने के बारे में ज्यादा फिक्रमंद होता था बजाय इसके कि वो मुस्तकबिल के बारे में नबूवतें करे। और पौलुस रसूल कहते हैं, और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। नबूवत हमारे कॉन्टेक्स्ट में आज के तनाजुर में क्यों ज़रूरी है? नबूवत इसलिए ज़रूरी है कि हमारे इर्द गिर्द भी बहुत गुनाह है, हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो
خدا کو ناپسندیدہ ہیں۔ اگر ہمیں نبوت کی خدمت ملی ہو تو پھر ہمیں ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لانا پڑے گا، ان کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ یہ وہ کام ہے جو گناہوں کے زمرے میں آتے ہیں، اور پھر نہ صرف یہ کہ ان برائیوں کو ہم لوگوں کے سامنے لے آئیں، ایک نبی ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ ان کو ان میں سے نکلنے کا طریقہ بھی بتائیں۔ تو دوستو، نبی وہی نہیں ہوتا جو صرف اور صرف مستقبل کی باتیں کرے۔ نبی وہ ہے جو اپنے حال کو دیکھتا ہے، جو اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہے، جو اپنے ارد گرد کے ماحول میں سے گندگی کو تلاش کر لیتا ہے، اور پھر وہ اس گندگی کو لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے اور ان کو یہ بتاتا ہے کہ اس میں سے نکلنا کیسے ہے۔ تو پولس رسول افسیوں اور پہلا کرنتھیوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی نبوت کو سب سے اولین درجہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نبوت ملی ہے تو آپ مبارک ہیں، لیکن پھر نبوت کو پورا کرنا ہے، اس نعمت کو کلیسیا کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہے۔ افسیوں کے خط میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مختلف خدمتیں خدا نے دی ہیں، اپنی حکمت کے مطابق ہمیں مختلف خدمتیں دی گئی ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کو پہچانیں اور ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اور پھر پولس رسول افسیوں کے خط میں کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے دیا گیا کہ مسیح کا بدن ترقی کرے۔ مسیح کا بدن اسی وقت ترقی کرے گا جب وہ حال کے گناہوں سے نکل کر توبہ کی طرف جائے گا، اور پھر ایک اچھی کلیسیا ہمارے سامنے آئے گی۔ اور دوستو، یہ ایک نبی کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد دہانی بھی کراتا چلوں کہ نبیوں کو کبھی عزت نہیں ملتی۔ اگر آپ لوگوں کے گناہ آشکارا کریں گے، ان کے اندر کی گندگی کو سامنے لائیں گے، تو کوئی بھی آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ پرانے عہد کے نبی روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، تو بھی ان کی کسی نے نہ سنی۔ تو آج کے دور کے نبیوں کو بھی مایوس نہیں ہونا، اپنا کام اس توفیق کے مطابق پولس رسول کہتے ہیں جو ہمیں دی گئی ہے، دیانتداری کے ساتھ کرتے چلے جانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک ہدایت نامہ شروع ہو گیا ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم تعلیم کا حصہ مکمل کر کے اب عمل کے حصے میں آ گئے ہیں۔ تو ہمیں انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، ہمیں ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اس تعلیم کے مطابق جو ہمیں دی گئی ہے کیسے ڈھالنا ہے۔ نبوت کی بات ہو گئی۔ پولس رسول کہتے ہیں اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے۔ اب یہاں پر خدمت سے مراد سرونگ ہے۔ خدا نے لوگوں کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت کر سکیں۔ تو اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ایک نرس ہیں، آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک پاسبان ہیں، آپ کو جو خدمت دی گئی ہے ہمیں اس میں لگے رہنا ہے، دیانتداری کے ساتھ اس خدمت کو پورا کرنا ہے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہم خدا کے نام کو جلال دے سکیں گے۔ پاکستان کے ایک بڑے چھوٹے سے شہر میں 2 مشنری نرسز رہا کرتی تھیں، اور وہاں کے لوگ آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کسی مریض کو الٹی آ جاتی تھی تو وہ اپنے ہاتھ یوں آگے کر دیا کرتی تھی۔ یہ ہے خدمت جو آج تک یاد ہے، اور جسے کہ آج تک خداوند کے نام کو جلال مل رہا ہے۔ پھر پولس رسول کہتے ہیں اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے۔ 1982 کا واقعہ ہے۔ میں پہاڑوں میں ایک سٹوڈنٹس کیمپ پہ گیا تھا، وہاں پر تعلیم ملی، اور وہاں پہلی دفعہ میں نے کانشیسلی خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کیا۔
اور جب میں دعا کر رہا تھا تو مجھے ایک آواز سنائی دی. اس آواز کی کلیئرٹی آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے، اور وہ آواز تھی، تو استاد ہے. خدا نے مجھے یہ خدمت دی، اور خدا ہی توفیق دے رہا ہے کہ میں اس خدمت کو دیانتداری کے ساتھ کر سکوں. پولس رسول کہتے ہیں اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے. یہاں نہ صرف کلام کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اگر آپ دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں تو اس کو بھی دیانتداری کے ساتھ دیں. آج کیوں لوگ اپنے بچوں کو مشنری اسکولوں میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہاں پڑھانے والے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں. پھر پولس رسول کہتے ہیں اور اگر نہ سے ہو تو نصیحت میں، یعنی اگر خدا نے کسی کو یہ خدمت دی ہے کہ وہ دوسروں کی نصیحت کر سکیں، وہ دوسروں کی زندگیوں کو کسی اچھے سانچے میں ڈھال سکیں، تو ان کو دیانتداری کے ساتھ وہی کام کرنا. کاؤنسلنگ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا، لیکن خدا نے کسی کسی کو یہ خدمت دی ہے. پھر آگے پولس رسول کہتے ہیں خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے. پیشوا سرگرمی سے پیشوا کرے. جس کو لیڈرشپ کی نعمت ملی ہو وہ سرگرمی کے ساتھ لوگوں کو لیڈ کرے، وہ سرگرمی کے ساتھ لوگوں کی پیشوائی کرے. رحم کرنے والا خوشی سے رحم کرے. جب رحم کرنے والا رحم کرے گا تو زندگیاں تبدیل ہوں گی اور خدا کے نام کو جلال ملے گا. اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کیا؟ اس کے علاوہ ہماری معقول عبادت اور ہے کیا کہ ہم اپنے خداوند کے نام کو جلال دیں. دعا ہے دوستو کہ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس بزرگ و برتر خدا کے نام کو جلال دے سکیں. آمین. آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان پروگرام نور حیات سے آپ سے اجازت چاہتا ہے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.